72 महीनों बाद पाकिस्तान की इन्फ्लेशन ने कम तरीन सतह पे 4.9% पहुंची है. इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. मुल्क की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, सेंटिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है. अब मैं समझता हूँ कि हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना. स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट क्रॉस करना, शरह सूद का 15% पे आना, महंगाई का 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ के कम तरीन सतह के ऊपर आना, ये तो सेलिब्रेशन की बात है पाकिस्तानी कौम के लिए. महंगाई कम नहीं हुई. जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आ गई. 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खतरा गुर्बत के नीचे है. ग्रोथ हमारी अभी भी 3% से कम है. बेरोजगारी भी बहुत है. स्टॉक मार्केट से लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर. अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है 70% चांस है कि मईशत भी बाद में ऊपर जाएगी. उसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता कि और कौन से शुमारियात अच्छे हुए हैं. जहाँ हमने 3-4 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो दोबारा नहीं होंगे. द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प, सपोर्ट, असिस्ट एनी वे वी कैन, बट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डू दिस इन द गवर्नमेंट. ये होगा प्राइवेट सेक्टर में. हम पॉलिसी फ्रेमवर्क दें और आपको पॉलिसी कंटिन्यूटी दें, जरूर देंगे, लेकिन हमारी अमल मुदाखलत बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर विच हैज टू लीड द कंट्री. वज़ीर खजाना ने इतराफ किया इस बात का कि जो IMF का प्रोग्राम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हिकअप आ रहे हैं. ये जो IMF का प्रोग्राम है इम्प्लीमेंटेबल नहीं है. ये गलत प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ है. ये नाकाम और बुरी कारकर्दगी छुपाने के लिए अब इस तरह के हरबे और हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि मीडिया को स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग से निकलवाया जा रहा है. वेलकम टू न्यूज़ वाइज. मैं हूँ आरिफा नूर. नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे मईशत की. वक्तन फ़वक्तन इस इशू को हम हाईलाइट करते ही रहते हैं जब भी मौका मिलता है सियासत से हट के. तो आजकल भी एक तरफ तो सियासत गर्म है, मगर जब से एहतजाज जो है वो ख़त्म हुआ है या ख़त्म करवाया गया है तो हुकूमत एक दफ़े फिर बार बार ये हमें बता रही है कि किस तरह मुल्क जो है अब वो तरक्की की राह पर गामजन है. बार बार ये जिक्र किया जाता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है. 1 लाख पॉइंट्स की हद को उसने अबूर कर लिया है. दिस इज़ सेड टू बी अ साइन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस और इकोनॉमिक सक्सेस. महंगाई का भी जिक्र करें, बहुत मसला रहा पिछले सालों में. बहुत मुश्किलात भी रहीं आम लोगों को इसकी वजह से. उसकी भी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है. इट्स नाउ कम डाउन टू 4.8. इसके साथ साथ हुकूमत अब बहुत कोशिश कर रही है. मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए जाते हैं. इसी तरह हेड्स ऑफ स्टेट्स भी पाकिस्तान आ रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि कितनी कोशिश कर रही है हुकूमत फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की. और इसी हवाले से जब भी कोई ऐसा ट्रिप होता है, चाहे कोई हमारे मुल्क आए या हमारी हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बाहर जाएं, तो ढेर सारे MOUs साइन होते हैं और उनसे उनकी वजह से हमें बताया जा रहा है कि ये दिलचस्पी ले रही है दुनिया पाकिस्तान की मईशत की. मगर दूसरी तरफ ख़बरें सब अच्छी भी नहीं हैं. डिजिटल इकॉनमी के हवाले से बहुत तनकीद हुकूमत पर भी होती है. हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर के इंटरनेट को लेकर और जो मसाइल पिछले चंद महीनों से रहे हैं उसकी वजह से बार बार ये इत्तला सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो हमारी डिजिटल इकॉनमी है जिसमें अच्छी ग्रोथ भी देखी गई है उसका कितना नुकसान हो रहा है. जब भी इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, सेलफोन सर्विसेज बंद किए जाते हैं या कुछ ऐप्स जो हैं उनको बंद या ब्लॉक किया जाता है. VPN का मसला भी जो है वो इसी हवाले से उस पर बहुत जिक्र होता रहा. बट इसको छोड़कर भी एक IMF का प्रोग्राम है, एक हुकूमत की कोशिश कि उसको मुकम्मल किया जाए. तनकीद भी होती है. पिछले दिनों में IMF का वफ्द भी आया हुआ था, एक अर्ली विज़िट था बकौल सबके. मगर अब बताया ये भी जा रहा है कि बार बार के द गवर्नमेंट इज़ मिसिंग ऑल द टारगेट्स. जो हदफ दिए गए थे IMF की तरफ से वो हुकूमत अब मिस कर रही है. गुज़िश्ता रोज़ ये बात एक दफ़े फिर हाईलाइट हुई बिकॉज़ जो फाइनेंस कमेटी है पार्लियामेंट की उसका इजलास था और ये भी एक दिलचस्प बात है कि जो इजलास था वो इन कैमरा हुआ. अमूमन जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं ख़ास तौर पे फाइनेंस जैसे मामलात पर इनकी सहाफ़ियों के सामने, प्रेस के सामने जो इजलास है वो होता है, जिससे ये भी ऐसा लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि अपोजिशन ने
کس قسم کے سوالات دیے حکومت نے, کس قسم کے جوابات دیے, اور اس سے ہمیں معیشت کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے. مگر اب یہ جو اجلاس ہیں یہ بھی حکومت کے کہنے پر ان کیمرہ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو اعداد و شمار ہیں حکومت کی معیشت کے اوپر, پرفارمنس, فیصلے وہ کس طرف جا رہے ہیں, یہ بھی اب ان کیمرہ ہی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. اتنا وہ کوئی اہم یا سینسٹیو انفارمیشن ہے. مگر جو بھی رپورٹس آئیں اس اجلاس پر, تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابھی اتنا آئی ایم ایف کے پروگرام پہ عمل بھی پاکستان کا اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. ٹارگٹس بار بار مس ہو رہے ہیں, اور یہ جو ٹارگٹس مس ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ کہنا صرف ضروری نہیں ہے کہ جو ہر دفعہ ہم بات کرتے کہ جی ریونیو جتنا حکومت نے اکٹھا کرنا تھا وہ نہیں ہوا, یا جو اخراجات میں کمی کرنی تھی وہ نہیں ہوئی. اس طرح کی اس دفعہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو تعلیم اور صحت پر آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جتنا خرچہ کیا جائے گا, اسپینڈنگ کی جائے گی, وہ بھی نہیں ہو رہا. سو یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ ایک ایشو رہے گا آف کنسرن اینڈ ڈبیٹ ایز فار ایز دا پاکستانی اکانومی از کنسرنڈ, کیونکہ اسٹیبلٹی اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کے تھرو ہی آنی ہے اور اس کے بعد ہم نے گروتھ کی طرف بڑھنا ہے جیسے کہ وزیر اعظم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کرنا ہوگا. مگر اگر سب ہدف جو ہیں یا بہت سے ہدف جو ہیں وہ پاکستان مس کر رہا ہے تو کیا ہم یہ پروگرام مکمل کر پائیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حسنین صاحب, پروفیسر ہیں لمز کے, معاف کریے گا لمز سے وابستہ ہیں اور ماہر معاشیات ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی علی حسنین صاحب, سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف حکومت کے دعوے بھی ہیں, پھر ہمیں آئی ایم ایف کے بارے میں کے حوالے سے جب بھی کوئی رپورٹ لوکل میڈیا پہ چھپتی ہے تو جس کو کہتے ہیں نا it doesn't seem to be all that hopeful, کیونکہ بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ ہم ہدف جو ہیں ان کو مس کر رہے ہیں, ٹارگٹس کو مس کر رہے ہیں. کین دا ٹو تھنگز موو ٹوگیدر کہ ایک طرف اکانومی بہتر بھی ہو رہی ہے مگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کو مکمل کرنے میں بھی کچھ ناکام نظر آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ بہت شکریہ. میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اکانومی بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں, تو ہمارا کوئی کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہم کن انڈیکیٹرز کو, کن آؤٹ کمز کو ہم دیکھ رہے ہیں. حکومت نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی اکنامک مینجمنٹ خراب ہے, اور ہم لگاتار ایک کے بعد دوسری حکومت کی بری اکنامک پرفارمنس کو بھی دیکھتے رہے ہیں, جس دوران تھرو آؤٹ حکومت نے ہمیشہ, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو, اس نے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا ہے کہ اکانومی ٹھیک جا رہی ہے, بہتر جا رہی ہے, امپروو کر رہی ہے. سو گورنمنٹ کے دعوے کے بجائے اگر ہم کچھ انڈیکیٹرز کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں سوچیں کہ اکانومی کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کیا ایسی نشانیاں ہیں جس سے ہم یہ تعین کر سکیں گے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں, تو وہ بہتر ہے. اب اس کے اندر حکومت جو ہے سب سے پہلے انفلیشن کی بات کر رہی ہے. انفلیشن کا کم ہونا اگر بہتری کی طرح نشاندہی کر رہا ہے تو حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو پچھلے سالوں کے اندر ٹارگٹس میٹ نہیں ہوئے اس کا ڈائگنوسس ہونا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ ہم انفلیشن کو ٹارگٹ پہ اچیو نہیں کر سکے. اب اس سال دو تین فیکٹرز ہیں, دو تین ایشوز ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن ہمیں کم نظر آ رہی ہے. ایک تو ان جنرل بیس افیکٹ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی مہنگائی پہلے ہی بہت لیول پر ہو تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ تبدیلی کے عکاسی کرتا ہے کہ اس سال کتنی زیادہ مہنگائی ہے پچھلے سال سے. جب پچھلے سال کی قیمتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا فیصد ٹرمز میں, پرسنٹ ٹرمز کے اندر اس سال کی انفلیشن کی ٹینڈنسی ہوگی کم ہونے کی. تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے. دوسری بڑی وجہ اس کی انٹرنیشنل پرائسز ہیں. آئل پرائسز جو ہیں وہ پہلے سے پوری عالمی منڈی کے اندر پہلے سے ریڈیوس ہوئی بھی ہیں, اور کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا جو اخراجات کا حصہ ہے وہ آئل پرائسز, انرجی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے. اور تیسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے شاید افیکٹ آ رہا ہے وہ ہے ہماری زراعت کے اندر جو کرائسس آیا ہوا ہے
کہ زرعی پروڈیوس جو ہے وہ بک نہیں رہا، اس کی وجہ سے جو زرعی مارکیٹس میں جو قیمتیں گری ہوئی ہیں وہ اس کا یہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم بہت زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی کو بہت بہتر ہوئی ہے. اور اگر حکومت سنجیدگی سے یہ دعویٰ کرنا چاہتی ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جو وہ اب پہلے سے بہتر کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا یا کنسنسس بنانا پڑے گا کہ کیسے ہم کہتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز کو دیکھ کے معیشت بہتر ہوگی. وی ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم بات کریں شہباز رانا صاحب سے اور علی حسنین صاحب سے. جی شہباز صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جیسے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اب حکومت پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر بھی بریفنگ جو ہے وہ ان کیمرہ دینا چاہتی ہے. از اٹ جسٹ بیکاز آف دا مس ٹارگیٹ جیسے آپ نے اپنی اسٹوری میں بتایا؟ جی بالکل، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا یہ نیوکلیر راز شیئر نہیں کر رہے تھے، کوئی ایسے کوئی ٹیکس میئرز کے اوپر بریفنگ نہیں دے رہے تھے جو حکومت کو لینے پڑیں گے، جو ٹیکس شارٹ فال آ رہا ہے اس کی وجہ سے. مطلب سیریسلی اسپیکنگ، لٹرلی اسپیکنگ، کوئی ایک ایسی چیز نہیں تھی جس کو یہ ان کیمرہ رکھتے. آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں جب پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس ہوتے تھے تو وہ جو بہت بڑا کوئی سیکورٹی ایشو ہوتا تھا، کوئی ڈی جی آئی ایس آئی بریفنگ دے رہے ہیں آ کے، یا چیف آف دی آرمی اسٹاف آ کے بریفنگ دے رہے ہیں، تو ان کیمرہ میٹنگز ہوتی تھی. اب یہ چونکہ ہمارے اہداف آئی ایم ایف کے پروگرام کے حاصل نہیں ہو رہے تو جی آپ اس کو ان کیمرہ میٹنگ کر دیں. یہ اس کا کافی ایک الٹا نیگیٹو اثر ہوا ہے اس کے اوپر، جو اس کے جو ٹارگیٹس تھے، جو اس کا خیال تھا منسٹری آف فائنانس کا کہ وہ میڈیا مینجمنٹ کر لے گی تھرو کلوز ڈورز، وہ ہو نہیں سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سید نوید قمر نے ایٹ لیسٹ ایک ان وے ہائیبریڈ وہاں پہ انہوں نے کام کیا. انہوں نے جو کچھ میٹنگ تھی، جو ان کی بریفنگ تھی سیکرٹری فائنانس کی اور فائنانس منسٹر کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ، اس کو انہوں نے اوپن رکھا میڈیا کے لیے. اور جب کوشچن آنسر سیشن ہوا تو پھر انہوں نے اس کو بند کمرہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کی بھی بات رکھ لیتے ہیں. بٹ جو بریفنگ انہوں نے وہاں پہ دی، اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جو پریزنٹیشن یا انہوں نے جو ریپلائز ان رائٹنگ دیے تھے کمیٹی ممبران کو، اس کے اندر اس چیز کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ کون سے ٹارگیٹس حاصل ہوئے پروگرام کے اور کون سے نہیں. بٹ ایک جو انہوں نے پریزنٹیشن اپنی وہاں پہ دکھائی سیکرٹری فائنانس نے اسکرین کے اوپر، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کون سے ٹارگیٹ حاصل ہوئے اور کون سے نہیں. اس کو بھی انہوں نے بڑا کوئکلی رن کیا. تو ایک بڑی کلیئر اٹیمپٹ تھی منسٹری آف فائنانس کی طرف سے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام آف ٹریک ہو رہا ہے تو کسی طریقے سے ہم اس کے اوپر پبلکلی بات نہ کریں. تو شہباز صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پریزنٹیشن میں دکھا دیا کہ ٹارگیٹس مس ہوئے ہوئے، بٹ اس کی ہارڈ کاپی کسی کے ہاتھ نہ آئے. they made sure of that, if I've understood you correctly. Exactly, they made sure of that by not giving جو انہوں نے پریزنٹیشن اس کو ممبران کو جو انہوں نے ایک دی وہاں پہ پیپرز دیے، ان پیپرز کے اندر انہوں نے جو ٹیبلز تھے آئی ایم ایف کے ڈاکیومنٹ کو اس کو ریپروڈیوس کر دیا کہ ان کی یہ شرائط ہے. اب ان شرائط کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ جو ڈاکیومنٹس ہینڈ اوور کیے گئے ممبران اسمبلی کو، اس میں اس کا ذکر نہیں تھا. جو پریزنٹیشن انہوں نے سیکرٹری فائنانس نے وہاں پہ رن کی اسکرین کے اوپر، اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ٹارگیٹ میٹ ہو گیا ہے، یہ مس ہو گیا، اور یہ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے، اس کے اوپر پروگرس ہو رہی ہے. اور اس کو بھی بڑا انہوں نے کوئکلی اس کو رن کیا. سم ہاؤ وی مینج ٹو گیٹ دی کاپی آف دی پریزنٹیشن دین وی رپورٹڈ دیٹ، بٹ وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر منسٹری آف فائنانس ایک ٹرانسپیرنٹلی چیزوں کو بتائے گی، کیونکہ تمام کی جو 40 شرائط ہیں وہ ساری کی ساری وزارت خزانہ نے تو پوری نہیں کرنی نا. اس میں کچھ صوبوں سے ریلیٹڈ ہے، کچھ ایف بی آر سے ریلیٹڈ ہے، کچھ پیٹرولیم سے ہیں، کچھ پلاننگ سے ہیں، کچھ منسٹری آف فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس طرح وہ ایک کائنڈ آف تمام جو فیڈرل منسٹریز ہیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں یا صوبے ان سے ریلیٹڈ ہیں، تو جب یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سارا جو کرٹیسزم ہے نا وہ وزارت خزانہ کے اپنے اوپر آ جاتا ہے. تو ان کی ایک رانگ میڈیا اسٹریٹجی، رانگ اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود دی ایشو آف دی. شہباز صاحب، کیا آپ کے خیال میں دس از بیکاز آف دی ان ایکسپیرینس آف دی فائنانس منسٹر؟ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں ایسی ایسا فیصلہ کر کے؟ دیکھیے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. یہ والی جو چیز ہے نا کہ دیکھیں میڈیا کو ایک سائڈ پہ کر دیں، یہ جو پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کا مقصد ہی ایک اوور سائٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. اور یہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں میں نے دیکھا وہ کوئی اتنی ان ریزنیبل نہیں ہوتی گورنمنٹ کے ساتھ. بہت سی جگہوں پہ وہ گورنمنٹ کو اکوموڈیٹ کرتی ہیں، جیسے سید نوید قمر نے اکوموڈیٹ کیا گورنمنٹ کو
جب انہوں نے میڈیا کے اوپر دروازے پارشلی بند کر دیے اور پارشلی انہوں نے اوپر رکھے. بٹ یہ میں فائنانس منسٹر کو میرا خیال اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. ان کو رائٹ لیفٹ نہیں سننا چاہیے. ہی از دی فائنانس منسٹر, ہی شوڈ ٹیک دی لیڈ. اور ان کو جو میڈیا کی پارٹنرشپ ہے اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے. باقی سرکار کی مرضی ہے, سرکار جو ہے وہ جیسے اپنے معاملات کو چلانا چاہے. ہم تو صرف لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, ہم ان کے فیصلوں کو انفلوئنس تو نہیں کر سکتے. یہ ایک جو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے اچھی بھی کی ہوں گی, بٹ چونکہ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میڈیا کے ساتھ انگیج کیسے کرنا ہے, پارلیمنٹ کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے, تو یہ ان کو میرا خیال اس چیز کو آئندہ ریویو کرنا چاہیے کہ اگر یہ جو میٹنگ ہے اگر یہ اوپن ہوتی فلی تو ان کی کیا رپورٹنگ ہوتی, اور یہ کلوز ڈور میں ہوئی تو ان کی کیا رپورٹنگ ہوتا. تو ابھی بھی یہی, لیکن اس میں ان کا جو کاؤنٹر ویو ہے جو بعد میں اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کیمرہ میٹنگ کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب خان صاحب, انہوں نے باقاعدہ میڈیا کو بریفنگ دی. اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے میڈیا کو بریفنگ اپنے اینگل سے دی. ہم نے جو چیزیں رپورٹ کی, جو عمر ایوب صاحب نے کہا تھا, ہم نے ان کے نام سے ایٹریبیوٹ کر کے ہم نے چلا دیا, اور جو چیزیں ہم نے خود اندر بیٹھ کے سنی وہ ہم نے ان کو گورنمنٹ کو ایٹریبیوٹ کر کے وہ سٹوری چلا دی. بٹ جو گورنمنٹ کا ایک پرپز تھا کہ وہ میڈیا کو پوری بات نہیں بتائے گی, میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پوری چیز نہیں بتائے گی, وہ ان کا پرپز اچیو نہیں ہوا. صحیح, بالکل, بیکاز وہ اٹ گاٹ ٹیکن اوور بائی دا فیکٹ کہ اپوزیشن لیڈر واز ایبل ٹو پٹ ہز آن انٹرپریٹیشن آن دا نمبرز. علی حسین صاحب, سر اب شہباز رانا صاحب کی جو آپ نے بات سنی, تو سر اگر یہ آئی ایم ایف کے ٹارگٹس مس ہو رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پروگرام پہ, جو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے بہت اہم ہے ہماری اسٹیبلٹی کے لیے؟ دیکھیں, یہ میری اس کے اوپر تھنکنگ وقت کے ساتھ بہت چینج ہوئی ہے, اینڈ آئی لو ٹو ہیئر شہباز's ویو آلسو. لیکن پاکستان نے آئی ایم ایف کے شرائط جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی مس کی ہیں آج سے نہیں, ڈیکیڈ سے. اور یہ میرٹ کے اوپر نہ آئی ایم ایف اس کو ڈیل کرتا ہے, نہ پاکستانی گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ 100% جو بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح ڈیل کریں گے. اس کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مداخلت آتی ہے امریکہ میں, اور کیونکہ پاکستان کو اگلا پیکج دینا جو ہے وہ اتنا چھوٹا اماؤنٹ ہے ریلیٹیو ٹو دا سائز آف دا انٹرنیشنل اکانومی, جو بڑے ممالک ہیں ان کے اکانومیز کے سائز کے مقابلے میں بہت چھوٹا یہ پیکج ہوتا ہے ان کے اسٹینڈرڈ سے. تو وہ ایک بہت زیادہ ہسٹوریکلی پاکستان کے لیے سافٹ کارنر کہہ لیں یا لینینسی رہی ہے, جو بلیک اینڈ وائٹ شرائط ہیں اس کو نہ میٹ کرنا. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں میٹ کریں گے تو شاید ہمیں کچھ منتھ ٹو منتھ پریشانی ضرور ہو, جس طرح کہ آج سے ڈیڑھ ایک سال پہلے تقریباً 6 ماہ سے ہمارے گزرے تھے جس کے اندر ٹرانچ ریلیز نہیں ہو رہا تھا. اس لیول کے اوپر ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن آئی ایم ایف پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انفارچونیٹلی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ چلتا رہے گا. انفارچونیٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ کا آئی ایم ایف کا کوشن ہوتا ہے تو حکومت جو ہے وہ جو گہرے اصلاحات ہیں اس کی طرف آنے سے گریز کرتی ہے, کیونکہ وہ چیزیں کرنا سیاسی طور پر مشکل. بالکل ٹھیک. شہباز رانا صاحب, آپ علی حسین صاحب سے اتفاق کریں گے, وہ ویسے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی وانٹس ٹو ہیئر یور ویوز آن اٹ, کہ یہ بس حکومت کو بھی معلوم ہے, آئی ایم ایف کو بھی معلوم ہے کہ یوں ہی کام چلانا ہے, ریفارم وغیرہ کرنا نہیں ہے, کوئی چیز ٹھیک نہیں کرنی. دیکھیے, ان اے وے علی حسین صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہسٹوریکلی پولیٹیکل اس کی اورینٹیشن زیادہ رہی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ذریعے اپنے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں پاکستان سے, جیسے کہ چائنا پاکستان اکنامک ریلیشنز, اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یہی وجہ کہ جو 2013 سے 2016 والا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا تھا اس میں تقریباً 16 یا 18 ویورز آئے تھے. ہم نے کامیابی سے پروگرام تو مکمل کر لیا, لیکن اگر وہ تمام شرائط جو آئی ایم ایف سے ہم نے طے کی تھی اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہم اچیو کرتے, امپلیمنٹ کرتے, تو شاید 2018 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا. اب یہی صورتحال ہے, اس کو آج کی آپ جو کرنٹ سچویشن ہے یہاں پہ لے آئیے. اب اس پروگرام کی تقریباً 40 کے قریب شرائط ہیں, اور اس میں سے ابھی جیسے میں نے رپورٹ کیا 3 سے 4 جو کنڈیشنز ہیں جو پہلے کوارٹر کی تھی وہ مس ہوئی ہیں. اور اس میں جو ڈیفالٹ کے اندر کون کون سی منسٹریز ہیں, خود وزارت خزانہ آن ٹاپ آف دیٹ ہے. وزارت خزانہ نے جو ڈومیسٹک ڈیٹ تھا اس کی میچورٹی کو انکریز کرنا تھا وہ نہیں کر سکی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو اپنے ٹیکس کا ہدف نہیں حاصل کر سکا.
जो सूबे हैं उन्होंने वक्त पे ना फिस्कल पैक्ट को साइन किया, ना ही उन्होंने वक्त के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के जो लॉज हैं उसको अप्रूव करवाया। इवन के पंजाब ने अगर अप्रूव करवाया भी तो डेडलाइन के बाद, पर जो लॉ भी है वो उस तरह नहीं है जिस तरह IMF चाह रही है, जिस लॉ की पाकिस्तान को जरूरत है। अब बात ये करते हैं कि अगर हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि हमें स्टेट डिपार्टमेंट जो है IMF से रिलीफ दे देगा और दिलवा देगा, चले आपको रिलीफ मिल जाती है, मार्च में आपको $1 अरब डॉलर की और ट्रांच मिल भी जाती है, तो इसमें हमारा फायदा है या नुकसान है? इसमें हमारा नुकसान है। इसका मतलब है कि ये जो नहीं राना साहब, वो आपका और मेरा नुकसान है, हुकूमत का नहीं है। इसमें हुकूमत का भी नुकसान है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो या इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हो, कौन वज़ीर आज़म चाहता है कि जो गैस की कीमतों में 100% इजाफा कर दे, की कीमतों में 50% इजाफा कर दे, टैक्सेस 1500 अरब रुपए के लगा दे? वो भी नहीं चाहते, वो मजबूर होते हैं। और ये जो मजबूरी है ये उनके पॉलिटिकल कैपिटल की सूरत में, अगर इमरान खान साहब को ये बात कही जाती है ना कि अगर इमरान खान साहब को फारिग ना किया जाता है जो उनको नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए, तो उनकी गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर हो चुकी थी कि वो शायद 2023 में जीत के वापस ना आते। हमने उनको फारिग करके हीरो बनवा दिया पार्लियामेंट ने, और उसके बाद वो अब इतने पॉपुलर हो रहे, लेकिन जब संभाले नहीं जा रहे तो नुकसान होता है। वो इमरान खान साहब इसलिए उससे अनपॉपुलर हो रहे थे कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, अच्छी नहीं थी। अभी भी शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है उनको जो रियल चैलेंज है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर चैलेंज है उनको। तो वो जो शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर वो बार बार ये बात कहते हैं कि मेरा ये आखिरी प्रोग्राम होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि मेरा ये आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान का। ये नहीं होगा जब तक हम स्टेट डिपार्टमेंट से के जरिए वेवर्स लेते रहेंगे, जो वो फंडामेंटल काम करने वाले हैं, जैसे ताजरों के ऊपर जो टैक्स लगाने वाली बात है, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो उसको नहीं कर पा रहे। तो अगर वो नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि आपको फिर उसके ऊपर कोई ना कोई वेवर लेना पड़ेगा। तो शायद स्टेट डिपार्टमेंट की इन्फ्लुएंस से आप वेवर ले लेंगे तो फिर क्या करेंगे? सैलरी क्लास को और मारेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सीरिया की और साउथ कोरिया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में हम हर वक्त बात करते रहते हैं, तारीख़ है हमारी मार्शल लॉ की, हर वक्त ये खटका ही लगा रहता है कि कहीं दोबारा ना लग जाए, मगर हमारे यहाँ तो लगा नहीं। साउथ कोरिया में जो सदर थे उन्होंने मार्शल लॉ गुज़िश्ता रोज़ डिक्लेयर कर दिया। 50 साल के बाद इस मुल्क में ऐसा कदम किसी ने उठाया, मगर फ़ौरन ही तेज़ी से वहाँ डेवलपमेंट्स हुई। पहले तो लोग सड़कों पर निकल आए, पार्लियामेंट के बाहर वो एहतजाज के लिए जमा हो गए। फिर वहाँ जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंटेरियंस थे, वो भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने पार्लियामेंट में घुस कर फिर उसको ओवरटर्न कर दिया, क्योंकि ये जो पावर है टू ओवरटर्न मार्शल लॉ ऑफ दिस सॉर्ट वो पार्लियामेंट के पास ही है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे सीरिया की। वैसे ही मिडल ईस्ट में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे हम फ़लस्तीन वाले वाक़े की ज़िक्र करें या उसके बाद जिस तरह इज़राइल ने उस जंग को वहाँ बढ़ाया, फिर ईरान के साथ ताल्लुकात, सबकी शायद तवज्जो इसी तरफ थी। और कि एकदम सीरिया में भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई और जो उनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने एक दफ़े फिर सीरियन जो शहर हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो ये भी एक बहुत अहम इशू है। वी विल स्टार्ट विद सीरिया और फिर हम साउथ कोरिया की तरफ जाएंगे। इन दोनों बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, सदर हैं WWF के, और ये भी जाहिद साहब की तरह बैनुल अक़वामी अमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सीरिया, सबकी नज़र फ़लस्तीन पर, ईरान, हिज़्बुल्लाह, हमास पर थी। नोबडी एवर थॉट कि, और एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों को तो मेरे ख्याल में इतना एहसास नहीं था कि एकदम सीरिया विल इरप्ट लाइक दिस। देखिए, ये अचानक नहीं हुआ है। जैसे आपको याद होगा कि तकरीबन 8 या 7-8 साल तक एक सिविल वॉर रही है सीरिया में बशार अल-असद के ख़िलाफ़, और उसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही आपको वहाँ पे जो मिडल ईस्ट की एक और जियो पॉलिटिक्स है उसका आपको वहाँ पे पूरा एक वो मिलता है। यानी वहाँ पे जो सीरिया की जो एक हद तक इन्होंने सिविल वॉर जीती थी बशार अल-असद ने, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि रशिया की एक्टिव हिमायत हासिल थी, रशिया और ईरान की, और उसकी वजह से जो है एक हद तक बशार अल-असद को जो है कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन ये था कि वो जो फोर्सेस थी वो अपनी अपनी जगह पे थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ही एक लिहाज से जिसको कहते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एक अलाइनमेंट भी नज़र आती है।
یہاں امریکہ کی فوجیں بھی ہیں، جو کردستان کہلاتا ہے، جو اس کا علاقہ سیریا کے جو علاقہ کردستان، اس میں جو ہے وہ ٹرکی کی بھی انوالومنٹ ہے، بلکہ ٹرکی نے بھی آگے کافی اپنی اس کو بارڈر کو ایک حد تک بڑھایا بفر اسٹیٹ کے نام پہ۔ تیسرا جو ہے اس میں آپ کو نظر آتی ہے یہ کیا کہتے ہیں اسرائیل کا جو خود بھی بہت اثر ہے۔ ابھی بھی پرسوں جو ہے اسرائیلی فورس نے وہاں پہ بمباری کی ہے، اور جو اس میں جو ہے جو سب سے زیادہ جو بن کے آتی ہے جو اتحاد ایک لحاظ سے ایک براڈر الائنس جو بنا ہے، اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں القاعدہ والی تنظیم بھی ہے، الشام سم تھنگ کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں سپورٹ جو کر رہی ہے ان کو مل رہی ہے وہ جو ہے وہاں سے ٹرکی سے مل رہی ہے، کہتے ہیں اور امریکن کا کافی رول ہے انسٹیگیٹنگ، اور ٹرکی تو اس ویری ہے۔ اچھا اس کے پھر اس کے بعد امریکن فورسز بھی ایک حد تک اس کو وہ کر رہی ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھیں تو دوسری طرف عرب ممالک جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے اس میں ان کو لگ رہا تھا کہ پہلے سعودی عربیہ ہے، ان کو خطرہ یہ تھا کہ ایران کا وہاں پہ اثر نہیں۔ بس سر اگر آپ اجازت دیں تو عادل نجم صاحب کو بھی بریک سے پہلے گفتگو میں شامل کر رہے ہیں۔ جی عادل صاحب، آپ نے سنی زاہد صاحب کی بات، جو وہ ذکر کر رہے تھے عرب ممالک کا، ان کا رول آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں زاہد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں اچانک سچ نہیں ہے، یہ اس طرح کی بہت ساری اچانک چیزیں ہو رہی، وہ کبھی ایران میں ان کے صدر کا جہاز گر جاتا ہے، کبھی شام میں ہو جاتا ہے، کبھی لبنان میں اسرائیل جو ہے وہ کرتا ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک لارجر چیس بورڈ جو ہے اس کا ہی حصہ ہے۔ ساؤتھ کوریا جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اس کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ اس چیس بورڈ کا آف ہے، وہ اصل سرپرائز تھا، لیکن یہاں جو ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک پرماننٹ پروجیکٹ ہے آف ری ڈیزائننگ دا مڈل ایسٹ، جو اس وقت بہت زیادہ بوائل کر رہا ہے، یہ اس کا ہی حصہ ہے۔ لیٹ می تھرو ون تھنگ مور، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی الیکشن اور جس قسم کی باتیں وہ اور ان کے نامنیز کر رہے ہیں اباؤٹ دس ہول مڈل ایسٹ والا، جو ہمیں کبھی لو لیول پہ نظر آتا ہے لیکن لو لیول نہیں ہے۔ مثلاً ٹرمپ صاحب نے کل کہا کہ جناب اگر حماس نہیں چھوڑتا جو ان کے پاس ہاسٹیجز ہیں تو دین بی ریڈی فار دا ورسٹ۔ اب وہ ورسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک عالمی ایک گیم ہے، جو چیس بورڈ ہے، سیریا از اے میجر پارٹ آف، اگر وہاں کبھی خاموشی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا۔ رشیا کی اور یوکرین کی جس طرح جنگ جا رہی ہے، جس طرح پش کیا جا رہا ہے بوتھ بائی بائیڈن جاتے جاتے کہ انہوں نے یوکرین کو جو ہے وہ اور ایک طرح سے لیوے دے دیا، دوسری طرف سے ٹرمپ اور ان کی ریلیشن شپ جو ایک عجیب سا ایک کویشچن مارک ہے ود رشیا، اس سے ایک یہ لگتا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں فلکس میں آ گئی ہیں۔ تو رشیا یوکرین فلکس میں آ گیا، جس کی وجہ سے رشیا فلکس میں آ گیا، فلکس میں پہلے ہی تھا۔ اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی تو اب بڑی کلیئر ایک گیم ہے آف ری ڈیزائننگ دا مڈل ایسٹ اراؤنڈ نیتن یاہو، اور ان کی جو پرائیورٹیز ہیں۔ میرے پاس ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ اس کو ہم صرف ایک سیریا کی سیاست کا حصہ نہیں دیکھ سکتے کہ بشار الاسد کی ویکنس دیکھ کے جو دوسری فورسز تھیں انہوں نے ٹائم دیکھا، اس ٹائمنگ میں یہ سارے عالمی محرکات بھی شامل ہیں۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو کچھ انٹرنیشنل ڈیولپر۔ جی زاہد صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آن دی سیریا تھنگ، بٹ ویری کوئکلی بیفور یور کامنٹ آن ساؤتھ کوریا۔ وہی ہے کہ جو نظر آتی ہے اس میں کئی جو جس قسم کے الائنمنٹ ہے، ایک تو یہ رشین فورسز بھی وہاں پہ، امریکن بھی ہیں، ٹرکی کی فوجیں بھی ہیں، اور میں خالی ایران کی بھی ہے، تیار تو یہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو پہلے سول وار چل رہی تھی اس میں جو مڈل ایسٹ میں اس وقت جو جن کے خلاف ہے، حماس واز سپورٹنگ دا ریبلس اور حزب اللہ واز فائٹنگ along فار اسد۔ تو یہ جو ہے نا، اچھا اس میں جو ابھی جو آپ بتا رہی ہیں کہ وجہ جو ٹائمنگ کی بات ہے، اس ٹائمنگ کا براس وہ ایک لنک ہے جو کہ لیبنان میں ہوا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، لیبنان اور سیریا کے بہت پہلے سے تھا، ایک زمانے میں تو سیرین فوجی وہاں پہ وہ بھی تھیں اور ایکٹیو رہا ہے سیریا لیبنان کی پالیٹکس میں۔ اب جو ہے حزب اللہ کی جب ویکن ہوئی ہے وہاں پہ، تو اس کا بھی ایک حد تک ریبلز کو ایک وہ ملا ہے، اس میں تقویت ملی ہے اس کو۔ بالکل ٹھیک۔ اور سعودی عربیہ جو ہے وہ ایکٹیولی اس نے جو ہے ریبلز کی حمایت کر رہا ہے۔
بالکل ٹھیک. سوری وقت ذرا کم ہے. جی ڈاکٹر عادل نجم سر, ساؤتھ کوریا آپ کہہ رہے تھے دس واز دا بگیسٹ سرپرائز. جی سرپرائز کے حوالے سے دیکھیں, واقعے کے حوالے سے اگر وہ چھوٹا ہو کیونکہ وہ ایک ہوا, ایک انہوں نے کہا جناب مارشل لا لاتے ہیں اور پھر اگلے دن وہ چینج ہو گیا, اور اس وقت ایز وی ٹاک تو پروبلی ان کی امپیچمنٹ کی جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. دیٹ میں بی اسمال, لیکن سرپرائز کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ہے کیونکہ دیٹ نو ون ایکسپیکٹڈ. انفیکٹ ساؤتھ کوریا میں بھی کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹڈ, اور حالانکہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ نارتھ کوریا کے سمپتھائزرز ہیں, اور وہی حربہ استعمال کیا کہ جو آپ کو لوگ نہیں پسند ان کو ایک دم ٹریٹر کہہ دو. اس حوالے سے وہ آئے, لیکن وہ ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کی ایک پلے تھی, اور صرف یہ کہ وہ ختم ہو گیا ڈزنٹ مین دا اسٹوری ہیز اینڈڈ. کوریا میں بہت سے لیسنز ہیں. ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن والا لیسن ہے, دوسرا ہم بھول جاتے ہیں کئی بار کہ ہمیں کوریا لگتا ہے کہ اکنامکلی بہت زیادہ ڈیولپ کیا, اور انفیکٹ بہت ہی زیادہ کیا, بہت وہ ایک سکسیس سٹوری ہے اکنامک, لیکن پولیٹیکل سکسیس سٹوری نہیں ہے. یہ یقیناً صحیح ہے کہ 50 سال سے مارشل لا نہیں لایا, لیکن اگر آپ ان کے پریزیڈنٹس دیکھیں تو بالکل وہ ہمارے پرائم منسٹروں والی کہانی ہے. کوئی شخص جو ہے وہ شرافت سے دفتر نہیں چھوڑتا, یا اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, یا اس پہ کرپشن چارجز لگ جاتے ہیں, یا اس کو اس کے بعد کر لیا جاتا ہے. اور ان صدر ڈاکٹر صاحب پھر یہ بیچارے ان کے تو شرافت کا مسئلہ نہیں ہے نا, یہ تو پھر کسی اور کی شرافت کا مسئلہ ہے. جی زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی جی زاہد صاحب. نہیں, میں اس میں یہی ہے کہ ویری انٹرسٹنگ ہے, یہ جو صدر صاحب تھے یہ 2022 میں منتخب ہوئے تھے, اور بہت ہی مائنر جو ہے میجورٹی ملی تھی. پھر لاسٹ بلکہ اس سال اپریل میں الیکشن ہوئے تھے پارلیمنٹ کے, تو اس میں جو ہے جو اپوزیشن تھی اس نے وکٹری ہو گئی. تو اس وقت اکثریت جو ہے اس پارلیمنٹ کے اندر اس کی ہے جو کہ ان کے مخالف, اور جو اپوزیشن میں ایک لحاظ سے کہتے ہیں جن کو وہ نارتھ کورین اسپائز کہتے ہیں, وہ ایک عجیب سی چیز ہے جو آپ. تو اس میں جب انہوں نے لگایا, ایک تو سب سے بڑی بالکل عادل صحیح کہہ رہے تھے کہ ہسٹری رہی ہے. دیکھیں تاریخ جو ہے اگر دیکھا جب جنرل پاک ہوتے تھے بہت پہلے, وہ جو ہے کافی عرصے 9-10 سال رہے تھے, لیکن ایک تھوڑا سا میں اسی اس میں جاتا ہوں کہ یہ جو ملٹری جنرل تھے پاک, وہ مطلب ٹھیک ہے انہوں نے قبضہ کیا تھا سب کچھ تھے, لیکن 3 انہوں نے ریفارمز کیے تھے. That led to what happening now in Korea. The South Korean miracle. South miracle, yes. پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے لینڈ ریفارم, ڈراسٹک لینڈ ریفارم کیا. پھر دوسری بات ہے لٹریسی بڑھائی, اور اسی طرح سے جو ہے وہ پورا کا پورا ایک ریفارم کیا جس میں اکانومی کو اوپن اپ کر دیا. اس کے بعد ہوا یہی کہ اکثر تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ریفارم کرتے ہیں یا کوئی تبدیلی لاتے ہیں وہ خود اپنے موت کے راہ ہموار کرتے ہیں. یہ آپ کو پہلے والے شاہ کا بھی, گورباچیو کا بھی آپ یہی, ہاں, لیکن یہ اس میں مختلف تھی. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ کر لیا تو آبویسلی اس عرصے میں جب لینڈ ریفارم بھی ہوئے, آپ کی ایجوکیشن بھی بڑھی, تو ایک نئی جو ہے وہ پیدا ہوئی. They would not tolerate any military government. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اس وقت ہم نے we took the conversation elsewhere, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ زاہد صاحب نے بھی اس کا وہ تاریخ کا حوالہ دیا. ویری رائٹلی سیڈ. دیکھیں میں ایک اگر مشکل سی بات کر دوں, ایک لیسن کم از کم یہ لینا چاہیے کہ صرف اکنامک ریفارم یا اکنامک میریکل لانے سے سیاسی میریکل نہیں ہو جاتا. اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو یہ جو سلور بلٹ ہوتا ہے نا کہ اگر اکانومی ٹھیک ہوئی سب ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اگر کوریا میں نہیں ہو سکا. دوسری چیز جو ہے جو الیکشنز والی ہیں 1% سے جیتے تھے, یہ ویسے ہی امپیچ ہونے والے تھے, لیکن آئی گو بیک ٹو دی عالمی چیس بورڈ. دی عالمی چیس بورڈ از, اب اس سال میں ایک عجیب سی حرکت ہوئی ہے. تقریباً 100 الیکشن ہوئے, آدھی دنیا ووٹ پہ گئی ہے, اور پہلی بار ایور ان ہسٹری جب سے الیکشن ہو رہے ہیں دنیا میں, ہر جگہ جو بھی انکمبنٹ پارٹی تھی لاسٹ گراؤنڈ. چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ کوریا ہو. دیر از سم تھنگ ہیپننگ ان دا ورلڈ. میں اب طاقتوں کی بات نہیں کر رہا, لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک ریسٹلیسنس ہے, ایک اسٹیٹس کو کے خلاف اسٹیٹس, اور اس میں لیفٹ رائٹ کی بات نہیں. فرانس میں جو آج ہو رہا ہے ایز وی ٹاک, اس وقت جو فرانس کے پرائم منسٹر تھے, جو ایک مائنورٹی پرائم منسٹر بنے تھے عجیب سی الیکشن کے بعد, وہ امپیچ ہو رہے ہیں ایز وی ٹاک. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایون دو ساؤتھ کوریا لگتا ہے کہ بہت ڈومیسٹک چیز ہے, ہم ایک آنیسٹلی ٹربولنٹ ہسٹورک ٹرانسفارمیشن کے بیچ میں ہیں, ایک بھور کے بیچ میں ہیں.
اور وہ کمفرٹیبل جگہ نہیں ہوتی. ہسٹری کے بیچ میں رہنا کوئی کمفرٹیبل چیز نہیں ہوتی. ہمارے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ ہم انورڈ ہیں, لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں, آپ آنکھ بند کر کے نقشے پہ کہیں انگلی لگا دیں and you will see turbulence. That is the world we are living in. اور اس پہ ہمیں کم از کم نظر ضرور رکھنی چاہیے. though our own issues are so grave کہ ان سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. we'll be back tomorrow at the same time.